वेलकम टू एपिसोड 37। क्या सुल्तान वापस पहले जैसा हो गया? खालिद पाशा की भारी आवाज़ में हैरत और दबी हुई खुशी दोनों शामिल थी। फ़ोन की दूसरी जानिब चंद लम्हे खामोशी रही, फिर काजिब की सर्द मगर मुतमईन आवाज़ गूंजी। जी पाशा, लेकिन ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि वो पहले जैसा नहीं हुआ। वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हो गया है। एक पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक धड़ाम, खालिद पाशा ने अपने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल गिलास पूरी ताकत से सामने रखे मार्बल टेबल पर मारा। शीशा टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी और फखर उतर आया। सुल्तान, मेरा बिपरा हुआ शेर। इन्होंने धीरे से हंसना शुरू किया और फिर इनके कहके पूरे हाल में गूंजने लगे। मुझे पता था, दुरानी हो या हातिन, मेरे बेटे की मौत लिखने की औकात इस दुनिया में किसी माई के लाल में नहीं। इसने अपनी उंगली से टेबल पर पड़े शीशे के टुकड़े हटाए, फिर सर्द लहजे में बोला, उसका वापिस आना हमारे दुश्मनों की मौत के नए दौर का आगाज है। काजिफ ने निहायत ही सर्द लहजे में कहा, बिल्कुल पाशा। अब जब सुल्तान वापस आ गया है तो हमारे दुश्मनों की खैर नहीं है। उनका खून इस जमीन पर नसीब बनेगा। उनका खून ही इस जमीन का नसीब बनेगा। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, और बेवकूफ़ कयान, कैसा डॉन बनेगा जो दुश्मनों को मारने के बजाय इन्हें सांसें लेने का मौका देता फिरे। इस बार तो वो अनजाने में हमारे सबसे बड़े हथियार ही ठीक कर गया। खालिद पाशा की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। अगला लम्हा और दोनों तरफ से सर्द और बुलंद कह कह गूंज उठे। खालिद पाशा ने अपना कोट उठाया और खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर की रोशनियां चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, काजिफ, मैं कल ही तुर्की आ रहा हूँ अपने जिगर के गोशे, अपने जलाद बेटे से मिलने। फिर इसके लबों पर एक पुरस्कार और खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। बहुत आराम कर लिया सबने, अब बाप और बेटे दोबारा एक साथ होंगे। काजिफ धीरे से हंस पड़ा, तो तुर्की को खबर कर देनी चाहिए, खालिद पाशा वापस आ रहा है। खालिद पाशा ने फौरन से जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। पहले मैं अपने बेटे को गले लगाऊंगा, उसके बाद दुनिया को याद दिलाएंगे कि शेर चाहे कितना भी जख्मी हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर काजिफ ने निहायती तजस्सुस से पूछा, पाशा बे, आप जिस काम के लिए गए थे क्या वो पूरा हो गया? क्या वो वाकई वही है? खालिद पाशा कुछ देर खामोश रहा, फिर इसकी आंखों में अजीब सी गहराई उभर आई। फिर इसकी सपाट और पुरस्कार आवाज गूंजी, हाँ, वही है। काजिफ की सांसें रुक गई। वो मजीद कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही कॉल अचानक कट हो गई। काजिफ कुछ लम्हे स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया था, तो वाकई ही अरसम के घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बैकयार्ड था। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मगर अजीब सी अपनाहियत और सुकून रखता था। ऊंची दीवारों की वजह से बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था और अंदर वालों को दुनिया का कोई शोर सुनाई नहीं देता था। एक तरफ हरा भरा लॉन था, जहां सुबह की हल्की धूप मोतियों की तरह ओस के कतरे पर चमक रही थी। दूसरी तरफ कुछ पुराने दरख्त थे, जिनकी शाखें हल्की हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थी। सफेद और गुलाबी फूलों की बेल दीवारों से लिपटी और इनकी हल्की सी खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। बीच में पत्थर का बना एक पुराना सा वॉशिंग एरिया, साफ सुथरा मगर सिंपल। वहां एक बड़ा सा सीमेंट का टब था, साथ में दो तीन बाल्टियां, कपड़े रगड़ने का स्मूथ स्टोन और पानी का पाइप लगा था। बिल्कुल पुराने अंदाज का सेटअप, जहां वॉशिंग मशीन की जगह हाथों से कपड़े धोए जाते थे और पास ही बंधी हुई कपड़ों की सुखाने की रस्सी थी। ये जगह अजीब थी। यहाँ आते ही लगता था जैसे दुनिया बहुत दूर रह गई हो। बस हवा, धूप, पत्तों की हल्की सी आवाज और सुकून। अनुरल ने गहरी सांस खींचकर दरख्त के नीचे रखी अनुरल ने कुर्सी खींचकर दरख्त के नीचे रखी और गर्म चाय का कप हाथ में लेकर बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके मुस्कुराई। यह जगह मुझे बहुत पसंद आई, वो मजे से चाय की चुस्की लेते बोली थी, जबकि सामने खड़े अरसम जबकि सामने खड़ा अरसमी से घूर रहा था, जो हुक्म के नाम पर घर के सारे काम करवा रही थी। सुबह सुबह पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोंछा लगाने के बाद सारे बर्तन धुलवाए और जब फ्रेश होकर निकली तो खुद के लिए एक कप चाय बनवाई और अब यहाँ बैठकर मजे से पी रही थी, जबकि उसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि वो भी पीना चाहता है या नहीं। वैसे चाय बहुत अच्छी बना लेते हो तुम। वेरी गुड माई गुलाम बेबी। वो इसे दाद देने वाली निगाहों से देखती वापस टेबल पर पड़ा क्लिप बोर्ड उठा लाई, जिस पर पेपर में टू डू लिस्ट लिखी हुई थी। अब टाइम है कपड़े धोने का। अरसम का मुंह खुल गया, अब कपड़े भी मैं धोऊं? तो क्या हमारे पड़ोसी आकर धोएंगे? भूल गए हो, आज का पूरा दिन तुम मेरे गुलाम हो, चुपचाप जो काम कहा जाए वो करो। फिर इसने इसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़े का टब रख दिया। अरसम ने अंदर झांका, इसका चेहरा ब्लैंक हो गया। ये सब? अनुर ने प्यार से कहा, बस छोटे मोटे कपड़े हैं। अंदर देखने पर बेडशीट, कर्टन्स, टॉवल्स और कपड़ों का पहाड़।
ارسم نے سرد آہ بھری اور اپنی آستینیں فولڈ کرتا ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور ایک بالٹی میں سرف ڈال کر جھاگ بنانے لگا۔ دوسری بالٹی میں ٹیپ سے پانی بھرا اور پھر ایک ایک کپڑے کو سرف میں ڈبویا۔ اس پتھر پر پھیلا کر صابن سے زور زور سے رگڑنے لگا۔ ارسم، انورل چیخی تھی۔ وہ بنا دیکھے بس بولا تھا، زندہ رہنے دو کپڑوں کو۔ وہ رکا، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایسے رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا جیسے وہ کپڑے نہیں، دشمن کی گردن ہو۔ اس کو ہر کام میں جنگلی پل دکھانا ہے۔ وہ غصے سے تن فن کرتی اس تک آئی تھی اور دوسری سٹول لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پھر ارسم کی ایک شرٹ اٹھائی۔ چلو پارٹنرشپ۔ ارسم نے آبرو اٹھائی۔ پنشمنٹ میری ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، لیکن تمہاری شکل دیکھ کر ترس آ گیا۔ وہ زبردستی مسکراتی صاف جھوٹ بولی تھی۔ اصل میں اسے اپنی ایکسپینسو سوٹس کی فکر ہو رہی تھی۔ اگر وہ نہیں آتی تو وہ اس کے کپڑے اس کے وائلڈ بیبی کے ہاتھوں فوت ہو جانے تھے۔ کچھ دیر وہ دونوں چپ چاپ کپڑے دھونے لگے۔ پھر ارسم کو شرارت سوجی اور اس نے جھاگ والی ہاتھ کو انورل کے دودھیا گالوں پر لگایا۔ وہ بھی بدلے میں اسے دوگنا جھاگ ہاتھوں میں لیتی اس کے بالوں اور بیئرڈ پر مل گئی تھی۔ دونوں کچھ دیر ایسے ہی ایک دوسرے کو جھاگ سے وار کرتے رہے۔ پھر انورل نے اسے وارننگ دے کر کام کی جانب متوجہ کیا تو وہ دونوں پھر سے کپڑے دھونے لگ گئے۔ کبھی اس کے ہاتھ سے ٹکرا جاتے، کبھی پاؤں، اور دونوں ہی ہلکا سا بلش کر جاتے۔ کچھ دیر کے بعد ارسم کپڑے نچوڑ رہا تھا اور پورا پانی سیدھا انورل پر گرا۔ دونوں رک گئے۔ انورل دھیرے سے اپنے بھیگے ہوئے حلیے کی جانب دیکھنے لگی، پھر اس کی جانب۔ ارسم سیدھا بولا، غلطی سے۔ انورل نے اسے گھورا، پھر پانی کا مگ اٹھایا اور سیدھا اس کے سر پر الٹ دیا۔ ارسم ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آنکھوں سے پانی ہٹایا۔ انورل جیسے ہی ہنسنے لگی، ارسم اسے دیکھتا رہا۔ گھورنا بند ہو گیا ہو تو کپڑے سکھا دو، اور بھی کام ہے مجھے۔ آلسی لوگ بالکل پسند نہیں ہیں مجھے، وہ ایک ادا سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ انو! اچانک ارسم کی چیخ پر وہ مڑی، لیکن اگلے ہی پل ارسم شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا پائپ کا وال آن کر گیا تھا۔ پائپ کا رخ انورل کی جانب تھا۔ پانی کی ایک ٹھنڈی دھار سیدھا انورل پر جا پڑی۔ ارسم! انورل جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور ایک بلند چیخ نکلی۔ اس نے فوراً سے دونوں ہاتھ آگے کر کے خود کو بچا اس نے دونوں ہاتھ آگے کر لیے تاکہ پانی سے خود کو بچا سکے۔ بند کرو اسے، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں پوری بھیگ رہی ہوں۔ مگر وہ رکنے والا کہاں تھا۔ تھوڑی آگے جا کر پائپ کو اور نیچے کرتا اسے پوری طرح سے بھگو گیا تھا۔ پانی کی نرم بوچھاڑ نے کچھ ہی سیکنڈ میں انورل کے پرپل میکسی کو جسم سے چپکا دیا۔ اس کے لمبے گھنے بال پانی سے بھیگ کر اس کی کمر اور گالوں پر چپک گئے تھے۔ ارسم جو ابھی تک شرارت کر رہا تھا، اچانک اس بھیگے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا اور دیکھتے ہوئے جہاں تھا وہیں جم گیا۔ وہ انورل کی اس بھیگی ہوئی قاتلانہ خوبصورت حسن میں پوری طرح سے کھو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر سرگوشی تھمی، آنکھوں میں ایک گہرا مردانہ خمار اتر آیا۔ پانی کی بوندیں انورل کے دودھیا گالوں سے پھسل کر اس کی گردن اور کھلے ہوئے گلے پر پڑ رہی تھی، جہاں رات کے دیے گئے نشانات اب پانی کے لمس سے مزید سرخ لگ رہے تھے۔ ارسم شمشیر رانا اس وقت دنیا جہان کی سیاست بھول کر صرف اس کے نشیلے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ انورل نے پہلے تو بہت مزاحمت کی، غصہ دکھایا، مگر جب اس نے دیکھا ارسم اب اسے تنگ نہیں کر رہا بلکہ دیوانوں کی طرح اسے تک رہا ہے، تو ماحول کی اس رومانس بڑی تپش نے اس کے غصے کو پگھلا دیا۔ اسی سرد ٹھنڈی ہوا اور پانی کی بوچھاڑ کے بیچ انورل نے دھیرے سے اپنے سینے پر باندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور اس نے ایک گہری سانس لی اور سر کو ہلکا سا پیچھے جھٹکا۔ اس نے نہایت ہی نزاکت سے ایک اور جادو بھری ادا سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بھیگے لمبے بالوں میں ڈالے اور انہیں پیچھے کی جانب سیٹ کرنے لگی۔ اس کی اس نزاکت اور کھلے روپ نے ارسم کے صبر کا بند توڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں سے پائپ نیچے گرا۔ انورل نے جب دیکھا کہ ارسم اب اس دنیا جہان سے بے خبر ہاتھوں میں پکڑا پائپ چھوڑ کر صرف اسے ہی دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہے، تو اس کے لبوں پر ایک شیطانی اور حسین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو اٹھایا اور نہایت ہی نزاکت سے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے بالکل قریب آنے لگی۔ ارسم تو پہلے ہی اس کی بھیگی ہوئی خوبصورت اداؤں میں پوری طرح سے کھویا ہوا تھا۔ اس کا دماغ جیسے اس حسین منظر پر سن ہو چکا تھا۔ انورل نے اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جیسے ہی وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچی، اس نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ اس نے جھٹکے سے جھک کر گھاس سے پانی کا وہ پائپ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کا رخ ارسم کے چہرے اور سینے کی طرف کر دیا۔ پانی کی ایک زوردار ٹھنڈی دھار سیدھا ارسم کے اوپر جا پڑی۔ ارسم جو ابھی تک رومانس کے خمار میں ڈوبا تھا، اس اچانک ہوئے حملے پر بالکل بوکھلا گیا۔ انو! ارسم نے اپنے ہاتھ آگے کیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انورل نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے پائپ کو اوپر نیچے گھمایا، جس سے ارسم اب سر سے پاؤں تک پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔
اس کے بال بھیگ کر اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے۔ اس کی شرٹ جسم سے پوری طرح سے چپک گئی تھی، جس سے اس کی مردانہ وجاہت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اب 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 مزہ آیا وائلڈ بیبی؟ انورل نے پائپ ہاتھ میں پکڑے پیچھے ہٹتے کہکا لگایا۔ اس کی خوبصورت کھلکھلاہٹ اس چھوٹے سے بیک یارڈ میں گونج رہی تھی۔ مینشن کے عالیشان اور پرسکون لاؤنج ایریا میں آج عجیب سی رونق تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ رانیہ بیگم، ہانیہ بیگم، کاظم دورانی، آمنہ بیگم، حشمت صاحب، دلارا، دیان، آریش، ارسل اور باقی سب بھی وہیں ایک ساتھ جمع تھے۔ بیچ میں شاذم دورانی نہایتی سنجیدگی اور روب سے صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن آج ان کے دونوں ہاتھوں میں دو خوبصورت گفٹ باکسز تھے۔ ایک ڈارک ایمبرائڈرڈ گرین ریبن کے ساتھ چمک رہا تھا اور دوسرا رائل بلو ریبن کے ساتھ۔ سامنے بہارے اور ہیزن الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاذم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے باکسز کی جانب اشارہ کیا اور نہایت ہی سرد مگر بھاری آواز میں کہا کہ وہ اپنی پسند سے ایک ایک باکس کو چن لے، مگر دونوں ہی جھجک سے سہم رہی تھی اور فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سا باکس اٹھائے۔ شاذم نے سیدھا اور مختصر جواب دیا، چوز کرو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہیزن نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں، پہلے بہارے۔ بہارے بھی فوراً نے ترامن بولی تھی، نہیں پہلے زینی۔ دونوں کا یہ شریفانہ کمپٹیشن دیکھ کر دلارا نے بڑے ہی ڈراماٹک انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ وہ اپنی حسین آنکھوں کو گھماتی صوفے سے اٹھی۔ اگر میرے سامنے کوئی ایسے گفٹ رکھتا نا تو میں خوشی خوشی دونوں کے دونوں پر جھپٹ لیتی۔ وہ شاذم دورانی کے پاس آئی اور بڑے ہی حق سے ان کے ہاتھوں سے دونوں باکسز لے لیے۔ تایا جان، اگر آپ ان لوگوں کو چوز کرنے کو بولیں گے تو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، پھر بھی یہ دونوں چوز نہیں کریں گی، اس لیے دلارا دی گریٹ ہے نا، وہ خود چوز کرے گی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اسے حیرت اور مسکراہٹ سے دیکھنے لگے۔ دلارا نے دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ڈیسیژن ہو گیا ہے، یہاں دو کلرز ہیں، گرین اور بلو، اور الفابیٹ میں پہلے بی آتا ہے اور پھر جی، تو بی بی بڑی بہو کے لیے یہ۔ اس نے جھٹکے سے ہیزن کی جانب بلو والا ریبن باکس بڑھایا، اور سی بی چھوٹی بہو کے لیے یہ۔ اس نے بہارے کے جانب گرین ریبن والا باکس بڑھایا۔ دیکھا کتنا آسان ہے؟ وہ خود ہی وہ خود ہی اپنے عقل مندی پر تالی بجاتی اب واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جب دونوں کو بت بنے کھڑے دیکھا تو جھڑکا، اب کھولو بھی۔ جیسے ہی بہارے نے اپنا گرین ریبن والا باکس کھولا، اس کے اندر نہایت ہی پریمیم ٹورزم ٹکٹس اور ایک پورا ٹریول انٹری کارڈ تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ پاکستان کے سب سے حسین اور جنت نظیر ماؤنٹین سائڈ ایریاز، مالم جبہ اور ہنزا ویلی کے لگژری ٹور ٹکٹس تھے۔ وہاں کی برفیلی پہاڑیاں، سرد ہوائیں اور حسین وادیوں کا پورا پلان سامنے تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی ہیزن نے اپنا بلو ریبن والا باکس کھولا، اس کے اندر مری پتریاٹا کے وی آئی پیز، ایڈونچر پاسز، میوزیم ایکٹیویٹیز اور پورے ہفتے کے لگژری ریزورٹ اسٹے کے ٹکٹس تھے، جہاں دنیا بھر کی کریزی رائڈز اور حسین چیئر لفٹ اٹریکشن کا انتظام تھا۔ دونوں ابھی حیرت سے ان ٹکٹس کو دیکھ رہی تھی کہ شاذم دورانی نے انہیں ایک اور بڑا اور دھماکے دار سرپرائز دیا۔ تم دونوں اگلا پورا ہفتہ اپنے شوہروں کے ساتھ اس دورانی مینشن سے باہر جا رہی ہو، اور اپنے ہنی مون کے لیے تمہارا وہاں رہنے کا سارا وی آئی پیز انتظام میں نے خود کروایا ہے، شاذم نے نہایت ہی سکون سے بیان دیا۔ ان کی بات سن کر دلارا کی خوشی کے مارے ہوٹنگ شروع ہو گئی، جبکہ بہارے اور ہیزن کے چہرے شرم اور حیا سے سرخ پڑ گئے۔ ارزل کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، بلکہ البتہ آریش کے ماتھے پر گہرے سے بل پڑ گئے تھے۔ اس کے دماغ میں اچانک سے ہلچل ہوئی اور اس کی نگاہیں بے ساختہ نینا پر گئی، جو اس وقت شکوہ کناہ نگاہوں سے جلتی نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ بیگم تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ تو یہ تھا شاذم کا اصلی پلان، اس لیے وہ زارا اور نینا کو اس مینشن میں رکھنے کے لیے اتنی آسانی سے مان گئے تھے۔ ہانیہ تو ان دونوں کو یہاں اس مقصد کے لیے لائی تھی کہ وہ ان میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے اور مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر سکے، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ گئی۔ یہ لوگ تو مینشن سے ایک ہفتے کے لیے باہر جا رہے تھے۔ زارا کو اب ہیزن پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ صبح ارزل جس سرد اور بے رخی والے رویے سے اس کے سامنے پیش آیا تھا، اب تو وہ اس کی ضد بن گئی تھی۔ ارزل کو حاصل کر کے اپنے قدموں پر لانا زارا کے لیے اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا، اور ہیزن اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ ان تینوں کو مزید آگ بگولا کرنے کے لیے وہاں بیٹھی رانیہ نے نہایت ہی شرارت اور ڈھیٹ پن سے بات کو آگے بڑھایا۔ ارے ہاں شاذم بھائی، میں تو یہ بتانا بھول گئی، آپ کو یاد ہے
نورا نے اپنی ہونے والی بھابھیوں کے لیے بہت ہی ایکسپینسو اور اسٹائلش ساڑیاں خود ڈیزائن کر کے بنوائی تھی تاکہ وہ جب یہاں آئے تو انہیں گفٹ کے طور پر دے سکے۔ رانیہ کی اس بات نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ہانیہ کو غصہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کا بس چلے تو وہ اٹھ کر رانیہ کے سر پر کچھ دے مارے۔ ہانیہ نے دل میں سوچا کہ وہ ڈیزائنر ساڑیاں زارا اور نینا کو دیں گی، لیکن اب یہ موقع بھی ہاتھ سے جا رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہیں، اور جب یہاں سے گئی تب اپنے سارے ڈریسز لے کر چلی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ ساڑیاں بھی غلطی سے اپنے ساتھ لے کر۔ ابھی ہانیہ بیگم اپنی جھوٹی کہانی بن ہی رہی تھی کہ دلارا بیچ میں کود پڑی۔ مجھے پتا ہے تائی جان وہ کہاں ہے، مجھے تو انورا لاپی کے روم کے ایک ایک کونے کا پتا ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور بڑی ہی پھرتی سے بھاگتی انورل کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی اس شرارت اور پھرتی کو دیکھتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگ ہنس پڑے تھے، سوائے ان تینوں، ہانیہ، زارا اور نینا کے، جن کے چہروں پر سرد خاموشی چھائی تھی۔ دلارا جب خاموشی سے دلارا جب تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئی تو اس کے ہاتھوں میں دو بے حد حسین اور اسٹائلش ڈیزائنر ساڑیاں تھیں۔ مما، اب آپ ایک ایک سلیکٹ کر کے دے دو انہیں۔ یہ دونوں سلیکٹ کرنے پر بیٹھ گئی تو اللہ اللہ، پوری شام گزر جائے گی، دلارا نے اپنا سر پکڑ کر کہا۔ رانیہ نے مسکراتے وہ حسین ریڈ کلر کی ساڑی ہیزن کو دی اور دوسری رائل بلیک کلر کی ساڑی بہارے کے ہاتھ میں تھما دی۔ بہارے اور ہیزن نے ساڑیاں بھی پوری طرح سے کھولی بھی نہیں تھی، پر ان کی پریمیم میٹیریل اور فنیشنگ کو دیکھ کر باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا یہ کتنی ایکسپینسو میٹیریل اور کتنے پیار سے بنائی گئی تھی۔ زارا اور نینا کا تو ان ساڑیوں کو دیکھ کر ہی منہ کھل گیا۔ انہیں اچھے سے پتا تھا انورل ہائی سوسائٹی کی کتنی اعلیٰ ڈیزائنر تھی۔ پہلے ہی یہ وی آئی پیز، ہنی مون ٹکٹس، اور اب یہ حسین ساڑیاں۔ وہ دونوں جل بھن کر ہانیہ بیگم کو دیکھنے لگی جو گہری سوچوں میں گم، نہایت ہی غصے سے اپنا پاؤں ہلا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں خطرناک پلاننگ نظر آ رہی تھی جو شاید ان کا ہنی مون سکون سے گزارنے نہیں دے گی۔ ارسم پوری محنت سے کوکنگ میں لگا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے سلیوز کونیاں تک فولڈ کر رکھے تھے اور ماتھے پر ہلکے پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھی جو اس کے چہرے پر آتے بالوں کے بیچ چمک رہی تھی۔ کبھی وہ فرائی پین میں کچھ ڈالتا، کبھی دیگچی کو ہلاتا تو کبھی مسالے ٹیسٹ کر کے اپنی بھویں سکیڑ لیتا۔ کاؤنٹر پر سبزیاں، مسالوں کے ڈبے اور آدھی کٹی ہوئی چیزیں بکھری تھی جو اس کی کڑی محنت کی گواہیاں دے رہی تھی، اور دوسری طرف کچن سلیب پر انورل بالکل شہزادیوں کی طرح بیٹھی اپنے ٹانگیں جھلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایپل تھا جس کا وہ مزے مزے سے چھوٹا چھوٹا بائٹ لیتی جا رہی تھی۔ ارسم اب بریانی بنانے کے لیے جیسے ہی پیاز کو چاپ کرنے لگا اور اب اس کی سرمئی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس نے نہایت ہی معصوم شکل بنائی اور روتلو صورت لیے انورل کو دیکھنے لگا۔ انورل نے ایپل کی ایک اور بائٹ لی اور اپنی ایک آئی برو اٹھائی جیسے بنا بولے کہنا چاہتی ہوں، اب کیا ہوا؟ انرجی لیولز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ ارسم تھکے ہوئے اور ہلکے سے لاڈلے لہجے میں بولا۔ انورل کے لبوں پر ایک بے حد حسین مسکراہٹ ابھری۔ اچھا جی، انرجی لیول ڈراپ ہو گئے ہیں، ادھر آؤ پھر چارجنگ کے لیے۔ اس نے ایپل کو سائڈ کاؤنٹر پر رکھا اور پوری نزاکت سے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ارسم کے چہرے پر ایک جھٹکے میں چمک آئی اور وہ اسے حق کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، مگر انورل نے اسے حق کرنے کے بجائے جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے لبوں پر ایک گہرا بوسہ دے دیا، اور جتنی جلدی اس نے بوسہ دیا تھا اتنی ہی جلدی اس نے ارسم کو خود سے دور بھی کر دیا۔ ارسم تو جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، وہ بالکل شوق میں آنکھیں پھیلائے وہیں کا وہیں کھڑے رہ گیا۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو اس کے لبوں پر ایک خمار بھری مسکراہٹ لوٹی اور وہ دوبارہ سے اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب کیا؟ انورل نے اسے پھر سے قریب آتے دیکھ کر اپنی حسین آنکھیں دکھائی اور ڈانٹا۔ آدھا ہی چارج ہوا ہوں جانا، فل چارجنگ کے لیے ایک اور کس چاہیے؟ ارسم نے نہایت ڈھیٹ پن سے مسکراتے انورل کے دائیں اور بائیں سلیب پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اسے اپنے ہثار میں لے لیا۔ انورل نے اپنی مسکراہٹ کو مشکل سے دبایا اور نخرے سے بولی، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ ہے، اور اس نے ایک بار پھر سے ارسم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس بار اس کے لبوں کو ایک اور بوسہ دے دیا۔ لو، ہو گئی فل چارجنگ، اب جا کر چپ چاپ بریانی بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ انورل نے اسے وارن کرتے نزاکت سے خود سے دور دھکیل دیا۔ ایک اور، تھوڑی ایکسٹرا۔ ارسم کی سرمئی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ انورل نے غصے سے اسے گھورا، میرا مطلب تھوڑی ایکسٹرا چارجنگ ایمرجنسی کے لیے۔ ارسم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈھیٹوں کی طرح بولا، نہیں، بالکل نہیں۔ انورل نے صاف انکار کر دیا، لیکن ارسم کسی کی کب سنتا تھا۔ اس نے اس کے انکار کو مکمل انسنا کیا اور ایک جھٹکے سے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس نے انورل کے لبوں کا بھرپور بوسہ لیتے ابھی اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں کے درمیان دبایا ہی تھا کہ انورل نے
پوری قوت سے ارسم کے مضبوط سینے پر ایک زوردار چٹکی کاٹی۔ ارسم کا مزہ پوری طرح سے بدمزہ ہو گیا۔ وہ ناراضگی سے انورل کو گھورتا جھٹکے سے دور ہوا۔ انورل نے اپنی ٹیڑھی آئی برو سے اسے دیکھا اور چولہے کی جانب اشارہ کیا۔ ارسم نے ایک سرد آہ بھری اور اب شریفوں کی طرح چپ چاپ دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ انورل کو اس کے چہرے اور خاموشی سے صاف ناراضگی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ بھی اس وائلڈ بیبی کو تھوڑا تڑپانا چاہتی تھی، اور بعد میں اپنے اس ناراض شوہر کو کیسے منانا ہے وہ یہ بخوبی جانتی تھی۔ اسی لیے وہ سلیب پر آرام سے بیٹھی اپنی ٹانگیں جھلاتی ہوئی پھر سے اپنا ایپل کھانے میں مزے سے مصروف ہو گئی تھی۔ ہریش اپنے روم کی جانب جا رہا تھا جب اچانک کوریڈور کے بیچ اس کے قدم رکے۔ سامنے نینا کھڑی تھی۔ آج وہ عام دنوں کی طرح پرسکون نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ ہریش نے اسے دیکھا اور سیدھا پوچھا، کچھ کام؟ نینا نے فوراً جواب دیا نہیں۔ نینا نے فوراً جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم سچ میں جا رہے ہو؟ ہریش سمجھ گیا۔ ہنی مون ٹرپ؟ نینا کا چہرہ سخت ہوا۔ اسے ہنی مون مت کہنا۔ ہریش کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے تو پھر ٹرپ۔ نینا نے ہلکی سی سانس لی، پھر اس کی جانب ایک قدم بڑھایا۔ مت جاؤ۔ ہریش کی بھویں ہلکی سی سکڑی تھی۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تمہیں نہیں لگتا یہ غلط ہے؟ ایک لڑکی جو شاید آلریڈی بہت کچھ سہ چکی ہے، اس کو امید دینا، اس کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اور وہ بولتی بولتی رک گئی۔ ہریش کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں لگتا ہے میں اسے امید دے رہا ہوں؟ نینا نے فوراً سے کہا، شاید نہیں، لیکن لڑکیاں کبھی کبھی لفظوں سے نہیں رویوں سے امید لگا لیتی ہیں۔ ہریش کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل سنجیدہ ہو گیا، پھر اس نے دیوار سے ٹیک لگائی اور بہت آہستہ سے بولا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ نینا نے بھویں چڑھائی۔ ہریش نے سیدھا کہا، میں نہیں گیا تو ڈیڈ اپسیٹ ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہم وہاں ہسبینڈ وائف بن کر نہیں جا رہے، بس دو لوگ جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اچھے دوستوں کی طرح۔ نینا مزید کچھ بولتے اس سے پہلے آریش نے آگے کہا، تم لوگ شاید بہارے کو نہیں جانتے، اس کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے نارمل ہونا چاہیے، مینشن کے باہر کا وقت چاہیے تاکہ وہ اپنی ماضی سے باہر آئے اور ڈپریشن سے ہیل کرنے کا موقع ملے۔ ماضی کا سن کر نینا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس نے تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں بتایا؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آریش یہ اس کا چہرہ نوٹس کیے بغیر ہلکا سا نفی میں سر لانے لگا، اور اگر وہ جلدی ہیل ہو گئی تو مجھے بھی ریگریٹ نہیں ہوگا اسے ڈیورس دینے میں، بلکہ اسے ٹھیک کرنے کی خوشی ملے گی۔ ہمارا الگ ہونا بھی آسان ہو جائے گا۔ نینا نے اس کی جانب دیکھا بہت دیر تک، پھر دھیرے سے بولی، تم بہت عجیب ہو۔ آریش نے آئیبرو اٹھائی۔ نینا نے ہلکا سا ہنس کر کہا، ایک طرف کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا اور کسی کو اپنا بھی نہیں بنانا۔ اس کی بات پر آریش ہلکا سا مسکرایا اور اسے تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ تم اس کے ماضی کو کبھی نہیں جان پاؤ گے، وہ تمہیں بتا نہیں سکتی اور میں تمہیں جاننے نہیں دوں گی۔ نینا کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ یہ ترکی کے ایک نہایت ہی اعلیٰ اور رونق سے بھرے ماڈرن شاپنگ مال تھا، جہاں کے ایک کلاسی لگژری کافی شاپ میں ہیر بیٹھی تھی۔ ہر طرف لائٹ کی چمک، لوگوں کی حسین چہچہاہٹ اور کافی کی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ ہیر اپنی دنیا میں مگن، نہایت ہی معصومیت سے بیٹھی فون میں مگن تھی۔ اسی کافی شاپ کے دوسری طرف کھڑے کچھ ینگ لڑکے کافی دیر سے ہیر کو تک رہے تھے۔ انہوں نے ہیر کی نزاکت اور اس کے اس معصوم حسن کو دیکھا تو آپس میں بے حد دل فریب انداز میں باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ ٹرکش لینگویج میں بات کر رہے تھے، جس کا مطلب تھا، یار کیا خوبصورت لڑکی ہے، اس کا روپ تو بالکل کسی شاعر کی شاعری جیسا ہے۔ ہاں ہاں یار، چلتی پھرتی کانچ کی گڑیا، او ایم جی، جسٹ لک ایٹ ہر گولڈن آئیز اینڈ جوسی لپس برو۔ وہ تینوں آپس میں ایک کے بعد ایک ہیر پر گندے کمنٹس کر رہے تھے۔ ان کی نگاہیں ہیر کے معصوم چہرے پر ٹکی تھی، مگر وہ اس بات سے مکمل بے خبر تھے کہ اسی کافی شاپ کے کونے میں ایک ایسا بھیڑیا بیٹھا تھا جو اس پورے جہان میں کسی کو بھی ہیر پر نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ بنا کسی آہٹ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد اور خون خوار مسکراہٹ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ ان لڑکوں میں سے کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے پہلے لڑکے کی گردن پیچھے سے پکڑی اور پوری قوت سے گلاس ٹیبل پر دے ماری۔ ہیرے سے اچانک کمل پر خوف سے آنکھیں پھیلا کر اپنے سامنے دیکھنے لگی، جہاں اس درندے نے دوسرے اور تیسرے لڑکے کا سر بھی ایسے ہی ٹیبل پر دے مارا۔ کانچ کے سینکڑوں ٹکڑے ہوا میں بکھرے اور لڑکوں کے چہرے سے خون کے فوارے نکل پڑے۔ پورے شاپنگ مال میں ایک تیز چیخو پکار مچ گئی۔ لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہیر کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی۔ سلطان،
اس کے لب تھر تھر آئے، مگر سلطان کا پاگل پن یہاں نہیں رکا۔ اس نے ان بھیگے ہوئے خون سے لت پت لڑکوں کو زمین پر گھسیٹا اور سیدھا ہیر کے سامنے لے آیا۔ ہیر خوف سے اپنی کرسی سے نیچے ڈھہ گئے اور اس کا پورا جسم تھر تھراہٹ کر کانپ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سلطان نے نہایت سکون سے اپنی پاکٹ سے ایک چمکتا تیز چاقو نکالا۔ اس نے لڑکوں کے بال جھٹکے سے پیچھے کھینچے اور ہیر کی گھبرائی ہوئی روتی آنکھوں کے بالکل سامنے بنا ایک پل ہچکچائے اس چاقو کی نوک سیدھے اس لڑکے کے دونوں آنکھوں میں ڈال کر انہیں بری طرح سے زخمی کر دیا۔ لڑکوں کی ایک ایسی خوفناک اور آخری چیخ نکلی لڑکوں کی ایسی خوفناک اور آخری چیخ نکلی جسے سن کر وہاں موجود ہر ایک شخص کا کلیجہ کانپ اٹھا۔ خون سلطان کے چہرے اور ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ اس نے ان تڑپتے ہوئے لڑکوں کو زوردار لات ماری اور اپنی نشیلی سائیکو آنکھیں سیدھی ہیر پر گاڑ دی۔ اس کے لبوں سے ایک دم سرگوشی نکلی، کسی میں یہ دم نہیں کہ وہ میری ہیر کو اس نظر سے دیکھے جس نظر سے صرف سلطان ہی سے دیکھتا ہے۔ کیوں ہیر، تم صرف میری ہو نا؟ نہیں۔ ہیزن ایک زوردار اور خوفناک جھٹکے سے اپنی نیند سے جاگ گئی تھی۔ اس کی سانسیں اس قدر تیزی سے چل رہی تھی جیسے اس کی جان حلق میں آ گئی ہو۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور دھڑکنیں اس قدر بلند تھی کہ اسے اپنے کانوں میں ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں گھما کر ماحول کو دیکھا۔ ہر طرف سرد خاموشی تھی۔ یہ کوئی شاپنگ مال یا کافی شاپ نہیں تھی، نہ ہی سلطان وہاں تھا اور نہ ہی کوئی چاقو اور خون۔ یہ ان کا وہی لگژری ریزورٹ کا بیڈ روم تھا جہاں کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ صوفے پر سوئی تھی اور یہ سب محض ایک بے حد خوفناک خواب تھا، مگر اس کے دل پر جو بوجھ تھا وہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم جسم خوف سے ابھی بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے پاؤں زمین پر رکھے اور صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے اندھیرے میں اس کی نظریں سیدھا اس کے سامنے کھڑے اس بڑے سے بیڈ پر گئی جہاں ارزل نہایت ہی سکون اور خاموشی سے سویا ہوا تھا۔ ہیزن سے اب ایک پل بھی اکیلے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دھیمے اور کانپتے قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھی اور اس نے نرم کمبل کو تھوڑا سا ہٹایا اور دھیرے سے ارزل کے برابر لیٹ گئی۔ اس نے بنا سوچے مکمل طور پر ٹوٹ کر اپنے دونوں بازو ارزل کے مضبوط جسم کے گرد لپیٹ دیے اور اسے نہایت ہی شدت سے ہگ کر لیا۔ اس نے اپنا چہرہ ارزل کے سینے میں چھپایا جیسے وہ اس دنیا کے سارے خوف سے بچنے کے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ ارزل نے اس کے اچانک لمس اور تیز سانسوں کو محسوس کرتے نیند میں ہی کروٹ لے لی اور اس کا ایک بھاری بازو فطری طور پر ہیزن کی کمر کے گرد لپٹ گیا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے ارزل کے اس گرم اور محفوظ حصار میں آ کر ہیزن کو تھوڑا سا سکون ملا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ارزل کے سینے پر گرا۔ کمرے میں چل رہی ٹھنڈی ہوا کے بیچ نہ جانے کیوں اس کے دل کے کسی کونے سے ایک عجیب اور ڈراؤنی آواز آ رہی تھی اور اس کا دل بار بار دہشت سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ سائیکو درندہ واپس آ چکا ہے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرتے جانا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اللہ حافظ۔